अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयास अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवामी जलसे कर रहे हैं, वो या तो अपने मुखालिफिन पर तनकीद कर रहे हैं या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि बिलावल जिनसे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, उन्हीं से मुताल्लिक आज उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी का बयान सामने आया है। वो उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हालिया बयान में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इंतखाबात कराएंगे, और ये भी कहा कि पाकिस्तान इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है और इलेक्शन के लिए माहौल भी साजगार है। तो हमारा आज का सवाल ये होगा कि क्या बाप बेटे के सिर्फ बयानात में तजाद है या फिर सोच में भी तजाद है? अयास साहब, बेटा कुछ और कह रहा है, बाप कुछ और कह रहा है, ये क्या चल रहा है पीपल्स पार्टी में? क्या बाप बेटा एक पेज पर नहीं है? हम बाप बेटा को एक तरफ रख के मेन मसले की तरफ हम देख सकते हैं। इस वक्त जो इलेक्शन के नाम पे एक किस्म का वन साइडेड नाटक चल रहा है, उसमें ऐसे ही डायलॉग मारे जाते हैं जैसे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने फरमाया कि जी मुझे पूरा यकीन है। अब इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ इलेक्शन की वो जो है तैयारियां वगैरह करनी है, पर जो फ़िलहाल माहौल मुल्क में है वो कैसे बना हुआ है। अब तो वो जो कल जो आप बात कर रहे थे कि अमरीकी सफ़ीर गया, बरतानवी जो सफ़ीर हैं वो गए पॉलिटिकल लीडर से मिलने, मकसद क्या था? सारों को तशवीश है कि इलेक्शन होने कैसे जा रहे हैं, और वो हमें वो जो हैं अमरीका या बरतानिया इस हकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा इलेक्शन के नाम पे तमाशा ना कीजिएगा, उस पे यकीन कोई नहीं करेगा, बाहर की दुनिया देख नहीं रही कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो वो भी हमें मतलब खैरखा बन के अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी हाई कमिश्नर जो हैं, वो हमारे लीडरान को, हकूमती ओहदेदारान जिनसे वो मिलते हैं, उन्हें कह रहे हैं इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनसे मुस्बत नताइज, पॉजिटिव आउटकम, इस्तेकाम पाकिस्तान तब भी आएगा जब आप इलेक्शन का तमाशा ना बनाएं। तमाशे का मतलब है कि ये जो सारों को मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का। अब एक जमात के साथ क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, सारी जो दास्तान है वो लबों पे आ नहीं सकती। एक दिन पहले ही आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हुई है बरतानवी हाई कमिश्नर से, और उस मुलाकात के फौरन बाद ही ये बयान जारी कर दिया गया है। ये क्या जाहिर करता है? देखिए ना, जो शफाफ इलेक्शन के 3 जो है वो इस्टाम लिख के दे सकते हैं। एक बरतानवी वो एक आसिफ अली ज़रदारी साहब, दूसरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और तीसरा थिंक टैंक है। हम कह देंगे कि ये बड़े शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं। तो टाइमिंग से आपने क्या करना है, जो हालत बनी, देखिए आपने कुछ इलेक्शन का मजाक बनाना है, ये इससे कुछ हासिल करना है। ठीक है, दुनिया देख रही है, दुनिया की आंखों में भी इस इलेक्शन का कोई रिस्पेक्ट तो बनना चाहिए, कोई साख तो बननी चाहिए। अब ये जो आप यकतरफा कार्रवाइयां करते रहेंगे, इससे तो साख नहीं बनेगी। ठीक है, इस पे सवालिया निशान इलेक्शन पे पड़ जाएंगे। फिर आप कहेंगे ओहो इलेक्शन हुआ है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब ये अनोखा इलेक्शन है कि 2 माह इलेक्शन में बाकी हैं, और यहाँ पे लोग बता रहे हैं जी अगला वजीर आजम फलाने साहब हैं। अजीब इलेक्शन है। इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया, कोई तारीखें नहीं दी गई, लेकिन कह रहे हैं लाडला है, फेवरेट है। लेकिन ये सब तो दावों की हद तक बातें हैं ना, कोई पेशन गोई तो नहीं कराना 100% कि ऐसा ही होगा या नहीं होगा। आप इंतखाबात के शफाफ इनेकाद पर कौन सा नहीं होगा, ये अजीब सा इलेक्शन है। सलमान साहब, हम बात कर रहे हैं बाप बेटे के बयानात में तजाद की। क्या पीपल्स पार्टी की पॉलिसी गुड कॉप बैड कॉप पर चल रही है? देखें, एक तो अभी जो कहा गया कि इलेक्शन कैसे होने जा रहे हैं, देखें इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का बंदोबस्त करना है। और जहाँ तक आसिफ ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आपने पूछा है कि ये पार्टीज़ के अंदर काम तकसीम हुआ होता है कि आसिफ ज़रदारी साहब पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند ہفتے پہلے بھی اسی طرح کی کیفیت طاری ہوئی تھی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 90 دن کے الیکشن پہ زور دینا شروع کیا تھا. تو یہ جناب آصف زرداری تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندی ضروری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے معیشت پھر انتخابات. جی انہوں نے دیکھیں وہ انتخابات، اور آج بھی ان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. بات ہے کہ وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کیا تھا. اور کل ہی جب صافی صاحب بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو یاد ہے پیچھے سے ایک فکرہ کہا تھا کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ بظاہر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ضرور ہے، لیکن آصف زرداری صاحب بڑی سنجیدگی سے کام کرتے ہیں اور سیاسی محاذ پر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور بلکہ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو آنے والے سیٹ اپ میں جس طرح کا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، میں تو زرداری صاحب کو پھر ایوان صدر کا مکین سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سابق صدر کا بیان نہیں ہے، یہ آنے والے صدر کا بھی بیان ہے. اس لیے وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ، یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا آپ کا میری اسیسمنٹ ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ بات یہ کہ زرداری صاحب کے تمام بیانات، میں نے آپ پرسوں بھی یہ بات کہی تھی کہ زرداری صاحب تول کے بولتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو بات ہے کہ انتخابات کی ساکھ ایک بڑا ایشو نہیں ہے کہ بلاول صاحب جو کہہ رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ اور لاڈلا، تو آج زرداری صاحب کے بیانات کے بعد ایک میسج تو خود بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور دوسری بات یہ کہ الیکشن لڑیں. بات یہ کہ اس طرح آپ سسٹم پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں. انہوں نے اس طرح کی بات بھی کی ہے، کچھ لوگ الیکشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم یہ ایک بڑا خطرناک رجحان میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں. بات یہ کہ آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے زد میں آئے ہیں. آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے عمل سے کوئی آپ کی پاکستان کے اندر مقبولیت نہیں بڑھ رہی کہ آپ اپنے اعمال کے حوالے سے خود جواب دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. دیکھیں جمہوریت اور جمہوری عمل چلے گا تو باری بھی آ جائے گی. یہ جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک جماعت ٹارگٹ ہو رہی ہے، بھائی اس جماعت 2018 میں تو ایک جماعت کی لیڈرشپ کو آپ نے نااہل قرار دیا تھا، اور یہی لیڈرشپ تھی، مدعی بنی ہوئی تھی، ان کی بیٹی بھی آپ نے پکڑ کے گرفتار کروا دی. تو کوئی ایسا طوفان نہیں آنے والا. بات یہ سموتھلی عمل چلے گا. اور ہر الیکشن میں جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو کوئی الیکشن ہی نہیں انہوں نے مانا. وہ کہتے ہیں 218 سوائے 2018 کے، اور 2018 کے الیکشن کے بارے میں نہیں کہتا، ہمارے محترم دوست کہا کرتے تھے کہ وہ کس طرح کے. تو بات ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سسٹم کو آگے چلنے دیا جائے. الیکشن کمیشن کا کام ہے پاکستان کے اندر آزادانہ اور شفاف انتخابات کروانا. اور جو جس عزم کا اظہار پاکستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ بات ہے کہ اگر وہ یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات شفاف ہوں گے، تو شفاف انتخابات کے لیے ماحول بھی طاری کریں تاکہ تمام پارٹیز کو کام کرنے کا موقع ملے اور ایک سازگار ماحول ان کے پاس ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کی تائید تو آج کر رہے ہیں نا آصف علی زرداری صاحب کہ انہیں پورا اعتماد ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹیز میں کام تقسیم ہوتا ہے. کیا آصف زرداری جن کو بہت بڑا کھلاڑی کہا جاتا ہے سیاست کا، خاموشی سے کسی فارمولے پر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں سیاستدانوں کے بیانات پہ کوئی اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اپنی فوری ضرورت کے تحت بیان دیتے ہیں. کل کو اگر ضرورت بدل جائے گی تو بیان مختلف ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر زرداری صاحب نے یہ بیان دے دیا ہے کہ انہیں اعتماد ہے، میں نے تو اس بیان کو اتنا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا. یہاں آ کے پتہ لگا کہ جی اس پہ تو گفتگو ہونی ہے کہ وہ مختلف اوقات پہ مختلف بیان دیتے ہیں. اس وقت کیوں ضرورت پیش آئی انہیں یہ بیان دینے کی؟ دیکھیں اس لیے ضرورت پیش آئی نا کہ اس وقت بحث چل رہی ہے. اس وقت سیدھی سی بات ہے کہ جو فوکس ہے وہ ہے ایکسکلوڈ کرنے کا پی ٹی آئی کو. تو ایسی صورت میں جب پی ٹی آئی والے شور مچاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری پارٹیاں اس چیز کو ریسکیو کرنے کے لیے آ جاتی ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیے جو کہ یہ فیئر الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ڈیپینڈ کرے گا ایڈمنسٹریشن کے رویے پہ. اور ایڈمنسٹریشن کا موجودہ رویہ اگر جاری رہا تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم اس الیکشن کو فیئر اینڈ فری کہہ سکیں گے. اس لیے کہ جو تمام پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے جو موجودہ فریم ورک میں ہو نہیں سکتی. اس کا کوئی بھی اب بہانہ کر لیں. 18 میں بھی ایک پارٹی ٹارگٹ تھی اور کبھی پیپل پارٹی ٹارگٹ تھی، کبھی پی ایم ایل این ٹارگٹ تھی. آج پی ایم ایل این کے سارے کیسز ختم ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ کیسز پی ٹی آئی کی طرف چل رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے.
کرپشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے. دائروں کے سفر دیکھیں میرے نزدیک تو یہ جو کیسز ودرا کیے گئے ہیں پی ایم ایل این والوں کو ڈیفیمیشن کیس کرنا چاہیے یہ نیب کے اوپر, اچھا کہ انہوں نے 2017-18 میں ان پہ الزامات لگائے, اب کہہ رہے ہیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بھائی اگر ایویڈنس نہیں ہے تو اتنے سال خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ان پہ تو ڈیفیمیشن کا کیس ہونا چاہیے اس قسم کا. تو اس لیے جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے ہاں اگر انتخابات تو اب کروا سکتے ہیں, 1985 میں بھی انتخابات ہوئے تھے, آج بھی ہو جائیں گے, لیکن 1985 سے جو گورنمنٹ بنی تھی وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی, پھر اب بالآخر ضیاء الحق نے اسی حکومت کے کان کھینچ کے باہر نکال دیا. تو آج بھی الیکشن تو ہوگا پاکستان میں اور حکومت بھی بن جائے گی, لیکن حکومت کتنی کریڈیبل ہوگی, کس حد تک وہ ایشوز کو ایڈریس کرے گی, کیا وہ کنسنسس کریٹ کر سکے گی. پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک پولیٹیکل اعتماد اور کنسنسس کریٹ کیا جائے, اور پولیٹیکل اعتماد اور کنسنسس کچھ پولیٹیکل فورسز کو ایکسکلوڈ کرنے سے نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے ہاں پالیسی ہے نا کہ کسی کو انکلوڈ کر لو کسی کو ایکسکلوڈ کر لو, پلس مائنس پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں, کبھی کسی کو ایکسکلوڈ کر دیا کبھی کسی کو انکلوڈ کر دیا. تو جب تک ہم اس طریقے کو نہیں چھوڑیں گے جو ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے, تو اب بھی یہی ہو رہا ہے, کچھ کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے کچھ کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے. تو اس سے نہ جمہوریت چلتی ہے نہ پاکستان میں وہ فضا پیدا ہوگی جس سے ہم اقتصادی معاملات کو ایڈریس کر سکیں گے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس سے استحکام کے امکانات آپ کو کم نظر آ رہے ہیں. صاحب ہم باپ بیٹے کے بیانات کے تضاد میں بات کر رہے ہیں, کیا دونوں ایک پیج پر دکھائی نہیں دے رہے آپ کو؟ دیکھیں میں نے تو کل بھی آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کی سیاست بلاول بھٹو صاحب سے بہت آگے ہے. ویسے بھی باپ اور بیٹے کا کبھی مقابلہ نہیں رہتا, تو بلاول صاحب نے تو اپنی جو ایک عوامی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک عوام کو اپنی جانب راغب کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو اصل پولیٹکس ہے ان کے والد صاحب نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے. اور جو لاڈلے بننے کا جو ریس تھا اس پہ آصف علی زرداری صاحب کو کچھ مدت پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں وہ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے, اس لیے ان کو یہ مصلحت کی راہ پہ ان کو جانا پڑ رہا ہے. ایک نظارہ ان کو اس وقت بھی ملا جب پی ڈی ایم کی حکومت قائم تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اگلی باری شاید آ سکتی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی ہی کا دعویٰ تھا کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب تو مان ہی نہیں رہے تھے پی ڈی ایم کی حکومت بنانے کے یا اس کی قیادت کرنے کے لیے, تو وہ تیار ہی نہیں تھے. اور فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بلاول بھٹو صاحب کے منہ سے ہم نے سنا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں اور راضی کرنے میں پیپلز پارٹی کا بڑا ہاتھ تھا, اور بڑے فخر سے ان کو اپنا وزیر اعظم بھی وہ قرار دیتے رہے بلاول بھٹو صاحب. تو ان کے بیانات تو کل بھی میں نے کہا تھا کہ کوکلے بیانات ہے, اصل بات زرداری صاحب کہہ جاتے ہیں. باپ پارٹی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت قائم تھی تو قدوس بزنجو صاحب جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے اور باپ پارٹی سے ان کا تعلق تھا, تو انہوں نے خط لکھ کے زرداری صاحب کو بتا دیا تھا کہ ان کے جو وعدے وعید پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے ہوئے تھے وہ اس سے انہوں نے معذرت کی. اور دوسرا اشارہ ان کو ابھی حالیہ دورہ جب نواز شریف صاحب نے بلوچستان کا کیا تو تب ان کو اندازہ ہوا کہ جب خالد مکسی صاحب جیسے رہنما باپ پارٹی کے, صادق سنجرانی صاحب جیسے رہنما, قدوس بزنجو صاحب جیسے رہنما وہ نون میں وہ شامل نہیں ہوئے, اور پاور پالیٹکس کا وہ جو جہاں سے ان کو اشارے ملتے ہیں وہاں پہ وہ رک گئے ہیں. تو اب یہ ساری جو ہے زرداری صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان کی سپیس پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ باپ کی پوری پارٹی مسلم لیگ نون میں نہیں گئی. اب نواز شریف صاحب سندھ جا رہے ہیں, تو سندھ میں ابھی تک جو ان کی باتیں ہوئی ہے, جی ڈی اے تو پہلے بھی اتحادی رہی ہے مسلم لیگ نون کی, اور ایم کیو ایم نے بھی ساتھ دیا ہے ماضی میں بھی, تو ان کو ملانے کے بعد بھی کبھی بھی سندھ جو ہے مسلم لیگ نے فتح نہیں کیا ہے. اس سٹیج پہ زرداری صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ
وہ چھوٹے حصے پہ بھی راضی ہو سکتے ہیں. وہ الیکشن میں جانے کے لیے بھی تیار ہے, ان کی شرائط ماننے کے لیے بھی تیار ہے. اور میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں, معلومات کی بنیاد پہ نہیں لیکن اپنے ایک تجزیے کی بنیاد پہ بات کہتا رہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک سٹیج پہ جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئے گی تو ان کے ساتھ ہوگی. اور جس طرح سلمان غنی صاحب نے اشارہ دیا کہ زرداری صاحب کی نظریں وفاق میں وہ یہ جان چکے ہیں, وہ نوشتہ دیوار پڑھ چکے ہیں کہ ان کی باری نہیں آ سکتی, نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب میں کوئی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اس لیے وہ جو پرانی ان کی جو ایک نوکری تھی اس پہ بحالی کے لیے بھی تیار ہے, یعنی ایوان صدر جانے کے لیے بھی وہ تیار ہے. یہ سارے آپ کو لگتا ہے کہ آصف زرداری کے لیے سپیس بن سکتی ہے, اس کے امکانات موجود ہیں؟ ایاز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کل آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کو یہ ریلائز ہو گیا کہ کیک کا بڑا حصہ جاتی عمرہ کی طرف جا رہا ہے. آج سلمان صاحب بھی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ آنے والے سیٹ اپ میں وہ ایوان میں موجود ہوں گے, اور صافی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ان کے مفاہمتی رویے کی کیا وجہ ہے, اور کیا سپیس بن سکتی ہے ان کے لیے کوئی؟ ان کے پاس ہے. اب یہ زرداری صاحب کے ٹاپک کو ہم نے اور کتنا اچھالنا ہے, اور کیا اس میں سے کون سا تیل ہم نے اس کو دبا کے نکالنا ہے. ایک میں وضاحت کر دوں, یہاں پہ بار بار ذکر ہوتا ہے 2018 کے الیکشن میں. 2018 کے الیکشن میں جو لیڈر صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے ایک عدالتی فیصلے کے تحت ہوئے تھے, اور عدالت کا جو سارا پروسیس ہے اس کو دعوت دینے والے وہ لیڈر صاحب خود تھے. جب وہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے کہا جی میں انوائٹ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کی چھان بین کرے. سپریم کورٹ کے حکم پر پھر جے آئی ٹی بنی تھی, کسی ایکٹ کی ترمیم کر کے کوئی عدالت نہیں بنائی گئی تھی. چلیں وہ بھی ہے, ناانصافی ہوئی. ایک بات میں آپ سے ایک اور کہہ دوں, لاہور میں کئی جو ہیں جن پر مقدمات ہیں وہ لگتا ہے کہ سپر مین اور سپر وومن سے زیادہ ہیں, کیونکہ وہ بیک وقت کچھ 6 مقامات پر کہیں وہ گاڑیاں جلا رہے ہیں پولیس کی, کہیں وہ پولیس پہ حملہ کر رہے ہیں, کہیں وہ کسی بلڈنگ پہ کر رہے ہیں. ایک ہی شخص بیک وقت 6 مقام پر موجود ہے. کیا ان کے پاس روحانی طاقتیں ہیں؟ مطلب یہ جو پرچے آپ دیکھ لیں ان میں یہ الزام لگے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر کچھ پاکستان کی بھلائی ہم چاہتے ہیں تو اس قسم کے الیکشن سے کسی کو کوئی فائدہ, ایک اور تنازع کھڑا ہو جائے گا, اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ 16 ماہ میں جو انجینئرنگ یہاں پہ ہوئی اس کے نتیجے میں جو حکومت آئی, ہم نے دیکھ نہیں لیا کہ پاکستان کا کیا ستیہ ناس انہوں نے کر دیا. اور وہ کسی اور جماعت کے نہیں تھے, اسی جماعت کے تھے جس کی تاج پوشی کی پھر سے تیاریاں اب ہو رہی ہیں. مطلب اب کی بات, پہلے انہوں نے ستیہ ناس کیا, اب وہ معجزے کریں گے, اب وہ مسیح بن کے آ رہے ہیں وہی جماعت جو ہے. تو ایسے ناٹکوں سے پہلے پاکستان کو کون سا فائدہ ہوا ہے؟ ہم 75-76 سال میں کون سے جو ہیں ہم سنگاپور بن گئے ہیں. تو آپ نے سوال اٹھایا جنہوں نے 16 ماہ میں ایسی کارکردگی دکھائی, اب ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے سلمان صاحب جو اب آ کے وہ معجزات دکھا دیں گے؟ ایاز صاحب کا یہ ماننا ہے. دیکھیں ایک بات, وہ جو ایک لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے کہ ناٹک, پاکستان نے ناٹکوں کا متمل نہیں ہو سکتا. اور وہ جو 2018 کی بات کرنے کا جرم میں کرتا ہوں, اور کہا گیا ہے کہ جی کون سے ایسے لوگ اٹھائے جا رہے تھے, جناب والا میں آپ کو وہ صرف ایک گروپ بتا سکتا ہوں کہ جنہیں اٹھا کے لاہور لایا گیا تھا. وہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ تھا, کن کن سے ٹکٹیں واپس کروائی گئی تھیں, کس طرح لاڈلے کو مسلط کرنے کے لیے. وہ تو خود ہی اپنا کریڈٹ کو ڈسکریڈٹ کرتے جا رہے ہیں. بات ہے کہ کوئی چیز پاکستان کے اندر ڈھکی چھپی نہیں رہی, اور جس شخص کی نااہلی کی بات کر رہی ہے اس کے خلاف سازش کے سارے کردار بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. البتہ یہ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اگر آگے کی طرف جانا ہے تو اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اور پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آج سب سے بڑی ضرورت ہے. سیاسی استحکام قائم نہیں ہوگا تو آپ معاشی حوالے سے نہ استحکام قائم ہوگا, نہ آگے کی طرف جایا جائے گا. اور بات یہ کہ پولیٹیکل فورسز جو ہوتی ہیں انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے جب وہ ناٹک چل رہا تھا نا جس میں RTSC بٹھا دیا گیا تھا, جس میں اگلے دن تک رزلٹس ہی نہیں تھے آئے,
اور پھر آپ یاد کریں کہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس الیکشن پہ عدم اعتماد کیا تھا. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں آصف علی زرداری کا مین رول تھا. اس نے کہا ہمیں سسٹم کا حصہ بننا چاہیے. دیکھیں جو پیپلز پارٹی کا ڈیو کریڈٹ ہے ان کو ضرور دینا چاہیے. وہ ایک طرف جہاں پر الیکشن کمیشن پر اعتماد کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اکثریتی پارٹی بنے گی. دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا دعویٰ ہے. کل رانا صلاح اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 141 میں سے 125, ہر پارٹی کا اپنا دعویٰ ہے. پاکستان کے اندر فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اور وہ جو امریکی اور برطانوی سفارتکاروں کی بات کی گئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے, میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی, اور میں آج چونکہ وہ جن سے ملاقات کر کے آئے ہیں, میں بطور جرنلسٹ میری عادت ہے, میں ایک صاحب کے پاس گیا جن سے ملاقات, انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سسٹم کے بارے میں تو پوچھ رہے تھے, پریشانی انہیں بھی لاحق ہے. ان کو اس بات کی پریشانی لاحق ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام کا رجحان, دیکھیں وہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ سائفر کے بعد جس شخص نے پاکستان کے اندر امریکہ مخالف رجحانات متعارف کروائے تھے وہ خود تو برت ظاہر کر گیا. وہ ان سے کہا مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ وہ نہیں تھے. تو بات ہے کہ اس طرح کی لیڈرشپ کا بھی پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا, اور آج بھی پاکستان کی بقا, سلامتی اور اس کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار جمہوری سسٹم پہ ہے. پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو میچورٹی دکھانی پڑے گی. اور اگر یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے, ہر پارٹی یہ کرتی ہے. دیکھیں یہ کل کی تو باتیں, 2018 کا الیکشن کتنی دیر ہوئی ہے, کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی صاحب انہیں ہر الیکشن میں 200 دھاندلی نظر آ رہی تھی. یہ جو 2018 کا الیکشن تھا یہ دودھ کا ضلع ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور پاکستان کا الیکشن کمیشن اپنے طور پہ ذمہ داری سے کام کر رہا ہے. اور وہ تو خود کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی کسی پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں ہے, ان کا نشان بلہ انہیں دیا جا رہا ہے. اور اگر قیادت جیل کے اندر موجود ہے تو ماضی کے اندر بھی قیادتیں جیل کے اندر رہی ہیں, تو اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے, انتخابات ہونے چاہیے, انتخابات فیئر ہونے چاہیے, سازگار ماحول ملنا چاہیے. لیکن ہم استحکام کی بات بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, استحکام کے لیے ضروری ہے کہ مفاہمتی سیاست کو فروغ دیا جائے. کیا اس کے امکانات لگ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے چاہیے کہ اس تحت تو ہم ہر بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, سچ بولنا چاہیے. سوال یہ ہے آپ ہر بندے سے بات کریں وہ کہے گا اصول ہونے چاہیے, سچ بولنا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. لیکن جب یہ سب لوگ یہ باتیں کہتے ہیں, اس کے باوجود پاکستان میں ملتا کیوں نہیں ہے ہمیں؟ دیکھیں نا, جو چیز سب چاہتے ہیں وہ تو ہونی چاہیے نا, لیکن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف کہنے سے بات نہیں بنتی. اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے, اس کا تعلق اس نظام سے ہے جس کے ذریعے آپ یہ چیزیں پبلک میں ڈیلیور کرتے ہیں. اس کا تعلق اس بات پہ ہے کہ کیا آپ کا نظام سوشل جسٹس پروموٹ کر سکتا ہے, کیا آپ عوام کو انصاف دے سکتے ہیں. اگر نظام, ہمارا نظام جو ہے نا وہ بڑے لوگوں کے لیے ہے, غریب غربا کا کام تو یہی ہے کہ اپنی زندگی گزارنے جس طرح بھی گزار لیں. یہ اقتدار کی جنگ ہے, پاکستان میں جمہوریت کی جنگ نہیں ہے. جمہوریت کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا, اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ ایک پاور میں آنا چاہتے ہیں, اپنے سیاسی مخالفین کی چھٹی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چیز سمجھنا ضروری ہے جمہوری نظام کے لیے کہ اگر واقعی آپ بلیو کرتے ہیں تو جمہوریت کی بقا اس میں ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کو میدان سے نہ باہر نکالیں. جب تک دونوں پارٹیاں میدان کے اندر نہ ہوں اس وقت تک جمہوریت نہیں چلا کرتی. لہذا پاکستان میں جو یہ فلسفہ ہے جو ہم ریپیٹڈلی استعمال کرتے رہے ہیں کہ کسی کو نکال دو, کسی کو رکھ لو, کسی کو پسندیدہ قرار دے دو, کسی کو یہ کر دو, اور ریاستی نظام کو ہم استعمال کرتے ہیں خاص سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, تو ایسی صورت میں یہ ملک میں اتفاق رائے نہیں ہو سکتا. اتفاق رائے اس وقت ہوتا ہے جب آپ انصاف کا کام کریں, جب آپ حقیقت کو پہچانیں. اب یہ ہے کہ آپ باتیں نہیں کرتے بہت سی چیزوں پہ, اس لیے نہیں بات کرتے کہ آپ وہ ریئلٹی کو فیس نہیں کرتے. جب تک آپ ریئلٹی کو فیس کر کے اس ریئلٹی کا حل نہیں نکالتے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے. باقی آپ جو مرضی آپ اصول بتائیں, ہمیں قاعدے بتائیں, میں نے تو کہا ہے نا سچ بولنا چاہیے. کتنے لوگ سچ بولتے ہیں, باتیں تو بہت لوگ کر سکتے ہیں لیکن عمل درآمد بہت مشکل ہے. صافی صاحب, استحکام کے لیے اتفاق رائے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے, اس کے لیے تو ظاہر ہے زبانی کلامی آپ ان باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا. عملاً کچھ
اچھا پھر کوئی اور بندوبست میرے لیے کر دیجئے گا جی، میں تو اس کا متحمل پھر نہیں ہو سکتا سر۔ ایاز صاحب اسلام آباد میں تشریف فرما ہے تو زیادہ حوصلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن چلے ہمیں تو یہی جو نظام ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہاں پہ اگر ہم زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ زرداری صاحب کی بات ہم کتنی کریں، نواز شریف صاحب کی بات ہم کتنی کریں، شہباز شریف صاحب کی بات ہم کتنی کریں، بلاول کی اور مولانا صاحب کی بات کتنی کریں، لیکن اگر ان لوگوں کی نہ کرے، جو اڈیالہ میں قید لیڈر ہے ان کی بات نہ کرے، تو آپ کے پاس لیڈرشپ یا آپ جو بات یا سوال پوچھ رہی ہے مریم، اس کا جواب ہم کس سے پھر تلاش کریں اور کہاں سے یہ جو ہے ہم معلومات حاصل کریں؟ ہم نے انہی سیاسی سیٹ اپ میں، اسی نظام میں رہ کے، انہی جو ہماری لولی لنگڑی جو سیاسی اور جمہوری نظام ہے، اسی کو بروقار لاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اور دنیا میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ تمام سیاسی جماعتیں جس ملک میں ہو یا پارلیمانی یا جمہوری نظام میں جہاں پہ موجود ہے، وہ ان کے سب کے خیالات ایک جیسے ہو۔ آپ امریکہ میں دیکھیں جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مودی اور کانگریس کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی آپ کے سامنے ہے، ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈ میں دیکھیں کہ لیبر اور کنزرویٹو ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جس ملک کو جمہوریت کی ماں کا درجہ حاصل ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوگی، زرداری صاحب ایک بات کریں گے، نواز شریف صاحب دوسری بات کریں گے، اسی سے ہی رستہ نکلے گا۔ یہ لوگ آگے بڑھیں گے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ، اگر کم از کم یہ لوگ تو بول رہے ہیں، چلے ایک پارٹی آج زیر عتاب ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ جماعتوں کو تو ابھی تک بولنے کا ایک موقع فراہم ہے۔ اگر یہ رستہ بھی بند ہو جائے تو گھٹن کا ماحول بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس جماعت پہ ابھی تک پابندی نہیں لگی ہے، ہماری خواہش اور مطالبہ یہی ہے کہ وہ پارٹی بھی الیکشن میں ہو، اللہ کرے کہ ان کا لیڈر جن پہ یہ الزامات ہے سنگین نوعیت کے، اس سے بھی وہ بری ہو اور وہ بھی انتخابات کے میدان میں آئے، اپنی جو عدالتی اور قانونی جنگ وہ لڑے اور کھل کے لڑے، تو تب ہی یہ تمام مسئلے ہوں گے، حل ہوں گے۔ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب خود بخود تب ہی ہمیں ملے گا جب تمام سیاسی جماعتوں کو موقع ملے گا، اور جو ہم بار بار کہہ رہے کہ شفاف اور صاف الیکشن، وہ تب ہی ہوگا جتنی بھی سیاسی قوتیں ہوں وہ سب جب شامل ہوں گی اس پروسیس میں، تو تب یہ مسئلہ ہمارا حل ہوگا، ورنہ ہم اسی طرح دیکھنا یہ ہوگا کہ کرتے رہیں گے۔ جتنے بڑی جماعتوں کے لیڈرز ہیں وہ دوسروں کے لیے کتنی سپیس پیدا کرتے ہیں اور اپنے دل میں وہ جو پرانی باتیں ہیں ان کو ختم کر کے کیا مل بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں پروگرام میں بریک کی جانب بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال پر عوامی رد عمل کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے حق میں جماعت اسلامی کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا اور خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے اس مظاہرے میں شرکت کی ہے اور حمایت کا اعلان کیا ہے فلسطین کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایاز صاحب، ایک تو اس احتجاجی مظاہرے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس کو لیڈ کیا جماعت اسلامی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے کچھ تجاویز دی گئی ہیں، اس کو تجاویز کہیں، مشورہ کہیں یا التجا کہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ممالک صہیونی حکومت سے سیاسی تعلقات ختم کریں، چاہے محدود وقت کے لیے ہی کریں لیکن انہیں یہ سیاسی تعلقات ختم کرنے چاہیے، اور اسلامی ممالک اسرائیل کو توانائی اور دیگر اشیاء کی برآمدات بھی بند کرے۔ کیا جو مسلم امہ ہے، حکمران ہیں مسلم امہ کے، وہ ان نصیحتوں پر کوئی کان دھریں گے؟ دوسرے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو بہت سمپل ہے، کچھ کان نہیں دھریں گے، کچھ نہیں کریں گے، امہ بس امہ ہی ہے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کا یہ جو ہے ریلی ہے، جماعت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ساری سیاسی پارٹیز میں اگر توفیق ہوئی ہے کسی کو احتجاج کا آواز بلند کرنے کی، وہ جماعت اسلامی ہے۔ یہاں کہیں نزدیک ہوتا تو اس دن میں ایک دن کے لیے جماعت اسلامی کا ممبر بن جاتا تاکہ اس میں شامل ہو سکتا، اور جماعتوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن اسی کا نام زندگی ہے۔ بربریت، باربیریٹی غزہ میں جاری و ساری ہے۔ ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، بچوں پہ وہاں پہ بمباری وغیرہ ہو رہی ہے، اور دنیا کا کاروبار بھی چل رہا ہے۔
मुस्लिम ममालिक बंद तो नहीं हुए, कुछ और तो नहीं किया, मुज़म्मती बयानात दी हैं। ये जो ईरानी सदर भी है, ईरान एक अमली रोल अदा कर रहा है, क्योंकि हमास के पीछे, हिजबुल्लाह के पीछे वो है। लेकिन अमेरिका में भी और बरतानिया में भी बड़े बड़े जलूस निकले हैं। इराक वॉर, जब इराक पे हमला हुआ था, तब भी न्यूयॉर्क और लंदन में बहुत बड़े बड़े जलूस हुए थे। लेकिन बरतानवी हुकूमत तब की, टोनी ब्लेयर की और जॉर्ज बुश की जो हुकूमत थी, उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। वो हमला जारी और सारी रहा और इराक को उन्होंने तबाह करके रख दिया। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। गाज़ा जो है, अगर कोई इजरायली फ़ौज को कोई मुज़ाहमत हो रही है तो वो गाज़ा के खंडरात से हो रही है, क्योंकि खंडरात में ऑपरेट करना दुश्वार होता है। और दूसरा जो है वो गाज़ा, वो जो उनके हमास के जो फाइटर्स हैं, अब इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जारहियत, उनकी बारबैरिज्म जो है वो जारी और सारी है। और दुनिया भी, चीन के सदर भी नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए अमेरिका गए, जो बाइडन से उनकी मुलाकात हुई, अपने और इश्यूज डिस्कस किए। और गाज़ा वाला जो है, यहाँ पे वो जो किस्सा है वो भी जारी है। अब तो इतने दिन गुजर रहे हैं, कई लोगों को ये रूटीन लग रहा है। हाँ ठीक है, हेडलाइंस भी आ जाती है, इतने लोग मर गए, बच्चे भी मर गए, वहाँ पे फ्यूल नहीं पहुँच रहा, वहाँ पे हस्पतालों के पास दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पे ऑपरेशंस हुए हैं बच्चे और औरतों और मर्दों पे, जिनमें एनेस्थीसिया क्योंकि था नहीं, तो बगैर एनेस्थीसिया के मेजर ऑपरेशंस हुए हैं। आप इससे ज़्यादा क्या, लेकिन वो है ऐसे। और किसी के तो वही कहा जाता है कि जिस तन लागे वही जाने, जिन पे गुजर रही होती है वही जानते हैं कि वो किस हाल से गुजर रहे हैं, बाकी किसी को कोई सरोकार नहीं होता, सिर्फ बातों तक महदूद रहते हैं। सलमान साहब, ये जो अवामी रद्द-ए-अमल है और मुस्लिम ममालिक में भी मुजाहरों का सिलसिला जारी है, इसका कोई असर होगा? देखें, असल चीज़ यही रद्द-ए-अमल होता है कि ये रद्द-ए-अमल हो तो इसकी तपश जो है वो हुक्मरानों तक जाती है। और ये क्रेडिट जमात इस्लामी को है कि उन्होंने सबसे पहले इस्लामाबाद में भी उनके मुजाहरे पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई थी, लेकिन अकल से काम लिया और उन्हें इजाज़त दे दी गई। चूँकि अगर इजाज़त न देते तो फिर पूरी तरह एक्सपोज हो जाना था। फिर कराची में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की और मैं आज देख के आया हूँ। असल आज की इनकी रैली का जो एक इम्तियाजी हैसियत थी, वो उसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों का, और ख़वातीन और बच्चों के आने का जो मेन मकसद था कि वहाँ पर ख़वातीन और बच्चे टारगेट हुए। देखिए 4500 के करीब मासूम बच्चे और कोई 2500 के करीब ख़वातीन जो है वो शहीद हुई हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि जी अवामी रद्द-ए-अमल, ये जो OIC और अरब लीग बैठी थी ना, ये वही तपश थी कि हमेशा आपके आलम इस्लाम के ममालिक के लोगों का एक रद्द-ए-अमल है। और पाकिस्तान के हवाले से आपको याद है कि जब ये इशू शुरू हुआ था, और हमारी सबकी राय ये थी कि पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार रहा है माजी में फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। और अफसोसनाक अमर यह है कि पाकिस्तान के अंदर आज कोई जानदार लीडरशिप नहीं है। एक वक्त था कि ये सारे मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान की तरफ देखते थे, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर था और पाकिस्तान का इस सब में रोल क्या रहा है, पाकिस्तान डिस्कस ही नहीं हुआ। और फिर भी मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट है जमात इस्लामी का है कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। और बड़ी तादाद में, मैं ये भी बताता चलूँ, ये सिर्फ जमात इस्लामी की रैली नहीं थी, इसमें आम आदमी आया है, इसलिए कि आम आदमी के अंदर एक रद्द-ए-अमल है। रद्द-ए-अमल किसके खिलाफ है? अमेरिका की। और अमेरिका एक आलमी गुंडा है। वो जो कहा जा रहा है ना कि जी अमेरिका उसके पीछे, इसमें असल नुकसान जो हुआ है वो अमेरिका को हुआ है। इसराइल के हवाले से किसी के कोई दो राह नहीं थी कि वो उसका क्या रोल है मशरिक़ वुस्ता पे, और मशरिक़ वुस्ता में वो अरबों के सीने पे मुंह डाल रहा था। लेकिन अमेरिका जो दुनिया भर के अंदर शहरी हकूक़ के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से उसका एक रोल था, वो बुरी तरह डैमेज हुआ है। वो जो उसने जाके कहा वहाँ पर इसराइल के अंदर कि जी 800 लोग उस दिन शहीद हुए, उसने कहा हम गैर मशरू तौर पे इसराइल के साथ हैं। और आज सिराजुल हक साहब ने दुरुस्त कहा, उन्होंने कहा कि वो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, वो तो वहाँ पर गए इसराइल में। मुस्लिम ममालिक का कौन सा सरबराह फ़लस्तीन के अंदर गया है? मेरा ख्याल इससे ज़्यादा बेशर्मी और बेहिस्सी की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो आपने कहा ना अवामी रद्द-ए-अमल, ये अवामी रद्द-ए-अमल अगर बढ़ता रहा, देखिए लोगों के अंदर जान होगी तो हुक्मरान खड़े नहीं रह सकते। इसी वजह से MBS ने भी तो दूसरे दिन ऐलान कर दिया था कि इसराइल से हम अपने तमाम तर तल्लुकात जो चल रहे थे वो तोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोग अपने अंदर
ادھر جان پیدا کریں، ان مسلم حکمرانوں کو کھڑے ہونا پڑے گا، نہیں تو گھر جانا پڑے گا۔ لیکن جنہوں نے تعلقات قائم کر لیے ہیں وہ کب ختم کریں گے، اس بات کا انتظار ہے۔ لیکن ایک اور اہم بات ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے کی گئی کہ کچھ اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے ان مظالم کی مذمت کی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مذمت بھی نہیں کی۔ وہ کون ہیں اور کیوں گریزاں ہیں مذمت کرنے سے؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایرانی سپریم لیڈر نے کن ممالک کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایک فارمیلٹی کے طور پہ OIC اور عرب لیگ کی جو کانفرنس میں شرکت کی، ایک فارمل سا ایک بیان دیا، اور اس کے بعد اپنے جو تعلقات جنہوں نے کافی اسٹیبلش کر لیے ہیں پچھلے 2 سال کے اندر، 2020 سے کچھ ملکوں نے تعلقات اسٹیبلش کیے ہیں، یہ اشارہ ان کی طرف ہے کہ وہ اپنے اس ریلیشن شپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے تو ریلیشن شپ رک گیا ہے کیونکہ جنگ چل رہی ہے، کوئی اس وقت ٹریڈ نہیں ہو رہی اس کے، لیکن یہ ہے کہ اصولی طور پر ٹریڈ کے راستے تو کھلے ہیں نا۔ تو اس صورت میں ضروری تھا کہ یہ حکومتیں کم از کم کچھ اپنا آفیشل لیول پہ اپنی ایک ریزنٹمنٹ، ناراضگی کا اظہار کرتے، تاکہ یہ اندازہ ہوتا کہ مسلم امہ اکٹھی ہے اس ایشو کے اوپر، جو کہ نہیں ہے۔ کیونکہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ممالک ہیں وہ اپنی قومی پالیسیز کے حوالے سے، قومی ترجیحات کے حوالے سے جو ہیں اس چیز پہ سٹینڈ لے رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ پیلسٹینین ایشو کو سپورٹ کرنا ایک چیز ہے، لیکن موجودہ جنگ میں حماس کے لیے کچھ بات کرنا اور چیز ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا بہت سے عرب ممالک جو ہیں وہ حماس کو سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ حماس کی جو فلسفہ ہے یا حزب اللہ کا جو فلسفہ ہے وہ ایک ریڈیکل فلسفہ ہے، وہ ایک تبدیلی کا فلسفہ ہے، وہ ایک جہاد کا فلسفہ ہے۔ تو بہت سے ممالک ڈرتے ہیں اس قسم کی قوتوں سے، اور اس کی وجہ سے وہ حماس کو انکریج نہیں کرنا چاہتے۔ ایران کی پالیسی اس میں بڑی واضح ہے کہ ایران نے حزب اللہ کو بھی سپورٹ کیا ہے، حماس کو بھی سپورٹ کیا ہے، اور وہ ایک جو عملی جہاد ہے اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، وہ اس کو جاری رکھنے کے حق میں ہیں۔ اور باقی جتنے عرب ملک ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، وہ صرف ٹھیک ہے ایک رسمی بیان دیتے ہیں، پیسہ ہے تھوڑی بہت مدد کر دیتے ہیں، لیکن یہ افسوس کا مقام ہے۔ اسی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسلمان ممالک اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود جو ہیں وہ ایک عالمی سیاست میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر پاتے۔ وہ بہت سے لوگ تو امریکہ کے ایپرن سٹرنگ سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے سہارے، اس کی مدد سے چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے جو ہیں اپنی انڈیویجول پالیسیز بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں، OIC بنائیں، اور OIC بالکل بے معنی قسم کی آرگنائزیشن بن کر رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا بہت سے ایسے ممالک ہیں جو صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں اس معاملے پر۔ صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی قوت عوامی رد عمل کے پریشر میں آئیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں آئیں گی۔ دیکھیں، جس قوتوں کو ہم پریشر میں لانا چاہتے ہیں ان کے ایک معمولی ادنا افسر، ہمیں پاکستانیوں کے ایک وسیع حلقے کو یہ یقین ہے کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک چھوٹے سے افسر نے یہاں کی ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹایا ہے۔ اگر وہ اس قدر ہر لحاظ سے سیاسی طور پر اور عسکری طور پر اتنے طاقتور ہے کہ پاکستان جیسے بڑے ملک میں وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو غزہ کی پٹی تو ایک چھوٹی سی پٹی ہے، اور وہاں پہ حماس کی ایک ایسی حکومت قائم تھی جس کا ذکر اب ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حماس کی اسٹریٹجی سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن حماس اصل نمائندگی اپنے عوام کی کر رہی ہے، اور وہ وہاں کے منتخب ایک حکومت ہے۔ اب دیکھیں، دنیا جو ہے باتیں تو بعد آج حماس کی کر رہی ہے۔ جو بائیڈن کا ابھی تازہ بیان آیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر جنگ ختم بھی ہوتی ہے تو غزہ کا اختیار جو ہے میکسیمم، اگر بہت بڑا احسان فلسطینیوں پہ کیا جائے گا
تو وہ فلسطینی اتھارٹیز کو اس کا اختیار دیا جا سکتا ہے، حماس کو یا حزب اللہ کو کسی صورت غزہ کی پٹی حوالہ نہیں کی جائے گی۔ ایک دوسری بڑی پیش رفت جو عرب اسلامی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا 11 نومبر کو، آج اسلامی ممالک سے تو کچھ نہیں ہوا، امت مسلمہ سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ ایک 4 اہم جو اسلامی ممالک کے اہم وزراء ہے وہ پیر کو پہنچ رہے چین اور چین سے مدد مانگ رہے اسرائیل کے خلاف۔ آپ جانتی ہے کہ اسرائیل اور چین کے انتہائی قریبی تعلق ہے، 31 سال سے دونوں کے بیچ میں بائیلیٹرل اور ٹریڈ تعلقات ہے، کوئی 22-23 ارب ڈالر کا اس وقت ٹریڈ والیوم ہے چین اور اسرائیل کے بیچ میں۔ تو اسلامی ممالک کی بے بسی اور بے حسی کو، اگر بے بسی سے زیادہ اس کو میں بے حسی کہوں، کہ چین 7 سمندر پار جا کے مڈل ایسٹ کے ممالک جا کے چین منت سماجت پہ آ گئے ہیں کہ آ کے ہمارا مسئلہ اسرائیل کے ساتھ حل کر دے اور غزہ میں جو ایک جنگ بندی کا کم از کم اس میں کردار ادا کرے۔ یہ قطر سے نہ ہو سکا، سعودی عرب سے نہ ہو سکا، ایران کی طرف سے بیانات وہ زیادہ جرأت مندانہ ضرور ہے لیکن وہ بھی بے بس ہے۔ آج ہی ایران کے جو سپریم لیڈر ہے خامنائی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ اسلامی ممالک کم از کم محدود مدت کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرے، لیکن ایران کے لیے ان کی ان آوازوں کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی سطح پہ ہم جس طرح بات کی، لیکن قطر ثالثی کی کوشش تو کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس حوالے سے ہم یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے ڈیل کے بہت قریب ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنگ بندی مین معاملہ ہے، یہ کب تک ہو جاتی ہے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔